मुरीद भी कमजोर है, शेख और मुर्शद भी कमजोर है, मांगने वाला सवाली भी कमजोर और जिससे सवाल कर रहा है वो भी कमजोर। ताकतों वाला सिर्फ एक अल्लाह है। इसीलिए अहले तौहीद का एक फर्जंद सैयदना सालम हरम में बैठे थे, वक़्त का खलीफा आया था, उनको दुआ मांगते हुए देखा था और कहा था क्या मांगते हो? ये सैयदना उमर के पोते थे। क्या मांगते हो? मांगो, जो कहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। अहले तौहीद के इमाम ने जवाब में कहा था, अल्लाह के घर में बैठ के तुझसे मांगू, रब से शर्म आती है। अल्लाह के घर में बैठ के तुझसे मांगू और जिंदा रब को छोड़कर मुर्दों से मांगने वालों, जवाब पे गौर करो। अल्लाह के घर में बैठकर तुझसे मांगू, अल्लाह से हया आती है। वो खलीफा भी पीछे होके बैठ गया, ये बैतुल्लाह से बाहर निकले, वो भी पीछे पीछे चल पड़े। कहा तुमने कहा था अल्लाह के घर में बैठ के तुझसे मांगू, अल्लाह से शर्म आती है, अब तो बाहर आ गए हो, मांगो क्या मांगते हो? कहा दुनिया का मांगू या आखिरत का मांगू? क्या सवाल करूं, दुनिया मांगू या आखिरत की कोई चीज मांगू? कहा आखिरत का, जैसे तू अल्लाह का मांगता है मैं भी अल्लाह का मांगता हूं। मेरे हाथ में तो दुनिया की $4, 4 रियाल, 4 पैसे, 4 दिरहम दिनार हैं। कहा भले आदमी, दुनिया वाले के घर में बैठकर भी मैंने उससे नहीं मांगी, तुझसे क्या मांगू? दुनिया वाले के घर में बैठकर दुनिया वाले से नहीं मांगी। मैं हरम में भी रो रहा था तो आखिरत के लिए रो रहा था। और तुम्हारी ये कैफियत है कि बाबा जी मरने के बाद ये कुछ कर सकते हैं। हम मानते हैं इस किस्से को, महकमा नहर की करेने फेल हुई, हम मानते हैं। उनकी करेनों ने जवाब दे दिया, हम मानते हैं। वो दरख्त नहीं उठा सके, हम मानते हैं। क्यों? ये शैतान की शरारत होती है, ये जिन्नात की शरारत होती है। जिन्नात और शयातीन वो इस शिर्क के धंधे को जारी और सारी रखने के लिए ये कुछ करके दिखाते हैं। और याद रखो, मुशरिकों का जोर सिर्फ शैतान का जोर सिर्फ मुशरिकों पे चलता है, मुवाहिदों पे। आओ अल्लाह के कुरान से सुनते हैं, इन्नहु लैसा लहू सुल्तानुन अलल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। इन्नहु लैसा लहू सुल्तान अलल्लज़ीना आमनू। शैतान का जोर अहले हदीस पे नहीं चलता, अहले तौहीद पे नहीं चलता, मवाहिदों पर नहीं चलता। जो अल्लाह से डरते हैं उस पे नहीं चलता, और जो काली झंडी को देख के सजदे में गिर जाते हैं उस पे चलता है। जो हुसैन के घोड़े को देख के उसके आगे से सजदा करते हुए, रुकू करते हुए गुजर जाते हैं, उन पे चलता है। जो अब्बास के पंजे को देखकर रुकू और सजदा करते हैं उन पे चलता है। उनका जोर चलता है शैतान का तो मुशरिकों पे चलता है। इन्नमा सुल्तानुहु अलल्लज़ीना यतवल्लौनहु वल्लज़ीना हुम बिही मुशरिकून। इसका गलबा उस पर यकीनन है जो इसी से रफाकत करे और उसे अल्लाह का शरीक बनाए। हम मानते हैं बाबा वाहिद अली सरकार के दरबार पे आने वाली करेने फेल हो गई, क्योंकि उस करेन का ऑपरेटर मुशरिक था, और मुशरिक के डर में मुर्दों का, मुशरिक के दिल में मुर्दों का डर हुआ करता है, और मवाहिद के दिल में डर होता है तो अर्श वाले अल्लाह का होता है। वो कहता है जितने भाई यहां पर आए हैं ये दूर पुल पे जाके बैठ जाएं और इन अहले हदीसों को मौका दें कि बाबा वाहिद अली सरकार के दरबार का ये दरख्त काट ले। बाबा जी जाने और ये जाने। साडा मुबाला मेरी सारे भरावां नाल इल्तजा है कि हर मेरा भरा जेड़ा भी इत्थे सामने मेरे खलोते हो आराम नाल उस पुल ते चले जाओ, इन्हां भाइयां नूं जगह दईए, ये अपना भाई जनाबे वाला दरख्त कट्टण। बाबा ए जान, बाबा वाहिद अली सरकार जाने और ये जाने। और फिर अहले शिर्क अपने बाबे के दरबार के सामने लाइन लगा के हाथ बांध के खड़े जाते, बाबा भली करी।
بابا اگر آج ان کا جاکا کھل گیا، آج یہ ٹالی اٹھانے میں کامیاب ہو گئے، ان کا تو بچہ بچہ کہے گا ہور دسو کیڑے دربار تے آئیے، بابا یہ تو بیڑا غرق کر دیں گے۔ ہماری بھی لاج رکھنا، اپنی بھی لاج رکھنا۔ یہ بابے کو پکار رہے ہیں، صدائیں لگا رہے، پیروں کو پکار رہے، بزرگوں کو پکار رہے، بابوں کو پکار رہے، لیکن قبروں میں دفن ہونے والے ان کے کلام کو سن سکتے؟ کاش یہ اللہ کے کلام پر غور کرتے، آج اپنے ان شرکی عقائد سے توبہ کر لیتے۔ لہو دعوت الحق، سچی پکار کے قابل تو صرف اللہ ہے۔ خشکی میں سنتا ہے اللہ، تری میں سنتا ہے اللہ۔ یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی تہ میں، رات کے اندھیرے میں سنی تو اللہ نے سنی۔ بدر کے میدان میں محمد علیہ السلام کی سنی تو اللہ نے سنی۔ جیل کے سلاخوں کے پیچھے یوسف علیہ السلام کی سنی تو اللہ نے سنی۔ بابا یعقوب کے رو رو کر بینائی چلی گئی، ان کی سنی تو اللہ نے سنی۔ سیدہ کائنات عائشہ پر تہمت لگی، ان کی سنی تو عرش والے نے سنی۔ مردے کسی کی سن سکتے، بابے نہیں سن سکتے۔ ان کی حالت کیا ہے؟ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء۔ یہ مردوں کو پکارنے والے، یہ درباروں پہ کھڑے ہو کے پکارنے والے، یہ قبروں پہ پکارنے والے، یہ بابا واحد سرکار کو پکارنے والے، یہ بابا حجویری کو پکارنے والے، یہ بابا سخی سرور کو پکارنے والے، قرآن کہتا ہے ان کی حالت ایسی ہے جیسے پیاسا پانی کی طرف ہاتھ کہہ کر اس پانی کو پکارے میرے منہ میں آ جا۔ پانی ان کی پکار سن کر ان کے منہ میں آ سکتا نہیں، آ سکتا۔ ان مشرکوں کا یہ حال ہے۔ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، یہ پکارتے رہے پانی کو، پانی ہمارے منہوں کو بھر دے، اور پانی ان کے منہ میں نہیں آ سکتا۔ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، ان منکروں کی جتنی پکارے ہیں سب گمراہی ہیں۔ یہ تو ہمیں کہتے ہیں نا یہ پیروں کے منکر ہیں، ہم کہتے ہیں تم رب کے منکر ہو، تم اللہ کے منکر ہو، تم اللہ کے گستاخ ہو، تم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو اللہ کا شریک بناتے ہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، تم جن کو پکار رہے ہو، بابا واحد سرکار لاج رکھنا، پیر بابا واحد علی درخت نہ اٹھانے دینا، آرے نہ چلنے دینا، جیسے پہلے کرینے نہیں چلنے دی آج وہابیوں کے کلہاڑے نہ چلنے دینا۔ قرآن اہل توحید کو سمجھا رہا ہے کہ یہ جن کو پکار رہے ہیں عباد امثالکم، یہ تو تم جیسے انسان ہیں، تم جیسے بندے ہیں، یہ آدمی ہیں، یہ انسان ہیں۔ فدعوہم، پکارو ان کو، بلاؤ ان کو، آوازیں لگاؤ ان کی، صدائیں بلند کرو ان کی۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو اپنے بابوں سے کہو کہ تمہاری پکار سن لیں، اپنے پیروں سے کہو کہ تمہاری صدائیں سن لیں، اپنے حضرتوں سے کہو یہ دہشت گرد بابا سخی سرور تیرے دربار پہ حملہ آور ہوا ہے، 48 یا 50 کے قریب بندے مر گئے، 100 کے قریب زخمی ہو گئے، بابا جی اس دہشت گرد کی ٹانگ تو نے دربار میں داخل ہونے سے پہلے کیوں نہیں توڑی؟ اس کو اندھا کیوں نہیں کیا؟ اس کو موت کیوں نہیں دی؟ یہ تیرے 150 بندے مار کے جا رہا ہے، اس کا یہ عمل اسلام نہیں ہے، اس کے اس عمل کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، یہ اسلام کی چادر پہ داغ ہے۔ لیکن عقل تو استعمال کرو، اگر یہ بابا کچھ کرنے کے قابل ہوتا اس دہشت گرد کو تو روک لیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں یاد رکھو، اگر بابا جی واحد علی سرکار کچھ کرنے کے قابل ہوتے، تمہاری دعائیں سن کر تمہاری لاج رکھنے کے قابل ہوتے، تو بابا کے دربار پہ پڑے ہوئے درخت پہ اہل حدیث جوتیوں سمیت چڑھ گئے۔ تم تو اس کی گردن کاٹنے کے چکر میں ہوتے ہو جو بابا کی دہلیز پہ جوتی سمیت قدم رکھ دے، یا کٹو کٹ بابے دی کمر نو کانڈی کر چھڑے، بڑا گستاخ ہے بابی ہے۔
باغ بیوی کی قبر کو پشت کر کے جا رہا ہے. ارے یہ بابا واحد علی سرکار کا دربار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. درخت پہ درجنوں اہل توحید کلہاڑے لے کے چڑھے ہوئے ہیں. میرے بڑے بھائی ڈاکٹر سید طیب الرحمان حافظہ اللہ توحید کے اس داعی کی حفاظت فرمائے. محمد کی قسم ہے ہم کبھی کسی بزرگ کی توہین نہیں کرتے. توہین تو تم ان بزرگوں کے رب کی کرتے ہو کہ رب کو چھوڑ کر ان کو مشکل کشا بنا دیتے ہو. لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء. آج یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے. تم نے قرآن کو نہ مانا, اہل توحید نے تمہیں عملی دکھا کر کہا یہ قرآن کی زندہ تصویر ہے, اب تو ایمان قبول کر لو. یہ قرآن تمہیں کھلا پیغام دے رہا ہے. آج نہیں, صدیوں پہلے جتنے دنیا میں بنائے ہوئے مشکل کشا تھے, بنائے ہوئے حاجت روا تھے, سمیع اور بصیر تھے, دیتے اور چینتے تھے, عزت اور ذلت کے مالک تھے, نفع اور نقصان کے مالک تھے. ہر دور کے ہر پیغمبر نے قوم کو کہا یہ کچھ نہیں کر سکتے, یہی پیغام محمد ہے. وہ اسلام آباد سے گاڑی دوڑا کر بابا جی کے دربار پہ وہاں سانگلا ہل میں پہنچے. بابا جی ان کی گاڑی کا انجن فیل نہ کر سکے. میں چھوٹا سا کام کہتا ہوں, یہ تو بڑے بڑے کام تھے. بابا جی واپڈا والوں سے مل کے لوڈ شیڈنگ بھی نہ کروا سکے کہ جلسہ ہی ناکام ہو جاتا, بجلی بھی نہ روک سکے. یہ اللہ کے مواحد شہر پہنچے اور بابے کے درخت کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے. جی اگے بھیجنی ہو تو چلو سلیکٹ کر لینی, باقی سانو سیٹ بابا تھلے پہ ویندا رہا, کچھ کر سکے؟ ہاں وہ نہیں کر سکتے. وہ اس جہاں سے چلے گئے, اس جہاں سے رشتہ ٹوٹ گیا, اس جہاں سے تعلق ٹوٹ گیا. ان کو یہ شعور نہیں ہے کہ ان کے دربار پہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں شعور نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر وہ سچے ولی اللہ تھے تو اللہ کی جنتوں میں ہیں, اگر وہ سچے نہیں تھے تب بھی ان کا ماجرا ان کے اللہ کے ساتھ ہے, لیکن دنیا میں کوئی تصرف کرنے کی انہیں طاقت نہیں ہے. تم اہل حدیثوں کو, تم اہل توحید کو مردوں سے ڈراتے ہو. اہل حدیث, اہل توحید وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں, ان کا رب انہیں کافی ہے. آئیے اللہ کی کتاب کی آیات کو سنیے. الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ اللہ کافی ہے. یا اللہ مدد کہنے والے, یا واحد سرکار مدد کہنے والوں کے اوپر غالب ہوئے. جس صنم کو, جس بت کو 45 سال سے پوجا جا رہا تھا, اہل توحید کے کلہاڑوں نے اس کو ریزہ ریزہ کر ڈالا. تم ڈراتے ہو, ہمیں قرآن نے پہلے تعلیم دی ہے. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ, یہ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈراتے ہیں. نبی کے ماننے والے اہل توحید کو مردوں سے ڈراتے ہیں, قبر والوں سے ڈراتے ہیں. مجھے واقعہ یاد ہے, ایبٹ آباد میں ایک مرتبہ گرمی کی چھٹیاں گزارنے گئے تو شکار کی عادت ہے, شوق ہے. میں اور میرے بڑے بھائی طیب الرحمان حافظہ اللہ ہم شکار کھیلتے ہوئے ایک بابے کے دربار پہ کبوتر مارنے چلے گئے. وہاں جو مرید کھڑے تھے وہ کہنے لگے, اے بابے دے راکھ میں کبوتر نے نہ ماریا جے, بابا انا کر چھڑے گا. میرے بھائی نے کہا یہ زندہ جتنے بیٹھے ہو تم سائیڈ پہ ہو جو, میں بھی سید ہوں, بابا بھی سید ہے, آپ ہی نبیڑ لیں گے, یہ ہمارا مسئلہ ہے, خود ڈیل کر لیں گے, تم نہ بیچ میں آنا, تم نہ بیچ میں آنا, بابا ہمیں روک نہیں سکتا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ,
جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی رہنمائی دینے والا نہیں۔ اہل حدیث کو، اہل توحیدوں کو، مواحدوں کو جو ہی اجازت ملی وہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ نعرے لگاتے ہوئے کہ حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، مار کے پڑے ہوئے درخت پہ چڑھے اور اس کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا، اس درخت کی جڑ کو اکھاڑ پھینکا، اور درخت کی جڑ نہیں اکھڑی، شرک کا مڈ پٹ دیتا۔ شرک کے درخت کو، اس جڑ کو، اس صنم کو، اس موجودہ ذات انوات کو ٹکڑوں میں بدل کر دیا۔ لوگوں نے ان کی عقل آنی ہے، لوگوں کا کیتا چالی دیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے حق مسلک اہل حدیث حق نو فتح دیتی ہے۔ جیڑی ساڈی بات ہوئی سی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے سانو فتح دیتی ہے، اساں مٹ پڑ دیتا ہے۔ توحید کے کلہاڑے درخت پہ برس رہے تھے، آرے چل رہے تھے، اور میری آنکھوں میں مصطفیٰ علیہ السلام کا مکہ فتح کرنے کے بعد بتوں کو توڑنے کا منظر حدیث کی روشنی میں گھوم رہا تھا۔ میرے آقا نے بتوں کو توڑا علیہ السلام، اور یہ منظر بابے کے درخت کے کٹتے ہوئے اس صنم کا منظر اہل شرک کو درس دے رہا تھا۔ لوگوں، اگر یہ بابے کچھ کرنے کے قابل ہوتے، یہاں کی کیفیت یہ نہ ہوتی۔ ہماری زندگی اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے، اس زندگی کے اندر اللہ کی توحید کو سمجھ جاؤ۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو مر کے قبروں میں دفن ہو جائے وہ اپنا استنجا نہیں کر سکا تو اور کیا کرے گا؟ اس درخت کو کاٹ کر مردوں کی بے بسی کا اعلان اہل توحید نے سانگلہ ہل میں کیا، اور اہل حدیث ہو تمہیں مبارک ہو، اہل توحید تمہیں مبارک ہو، اس درخت کو کاٹنے والوں تمہیں مبارک ہو، تم نے اپنے رسول کے صحابہ کے نقش قدم پہ چل کر ان کی سنت کو پھر زندہ کر دیا۔ مشرکین مکہ کا ایک بت تھا لات، سفید رنگ کی چٹان تھی، طائف کے ایک گھر میں اس کے اوپر چادر ڈال دی گئی تھی۔ آج بھی بابوں کی چادریں چلتی ہیں نا۔ چم چم اکھا نال لاو اے چادر ماتو لال دے، ان چم چم اکھا نال لاو اے چادر
چم اکھاں نال چادر مادولال چم چم اکھاں نال لاو چادر مادولال دی پڑھ کلمہ نبی دا چڑھاو چادر مادولال دی پڑھ کلمہ نبی دا چڑھاو چادر مادولال. یہ چادر والی سرکار آج کی نہیں ہے، بڑی پرانی ہے. اس دور کے اندر بھی چادریں چڑھتی تھی. چادر والے آتے تھے ڈھول بجاتے ہوئے چادریں چڑھاتے تھے. لات کے اوپر چادر چڑھا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو طائف بھیجا، جنہوں نے اس کو گرا کر اس کے ٹکڑوں تک کو جلا دیا. اس وقت کا لات بھی کچھ کر سکا، اور وہ خالی چٹان نہیں تھی، پتھر کی مورتی نہیں تھی. صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لات ایک نیک آدمی تھا جو ستو پلایا کرتا تھا حاجیوں کو. جب اس کا انتقال ہوا تو مشرکین مکہ کے سردار عمر نے کہا یہ مرا نہیں ہے، پردہ فرما گیا ہے. ابھی آپ نے سنا نا اس حضرت کا بھی، یہ مرا نہیں، پردہ فرمایا ہے. اس وقت سے یہ پردے والے سرکار چلتے آ رہے ہیں. عمر نے کہا یہ مرا نہیں، پردہ کر کے اس چٹان کے اندر چلا گیا ہے. لوگوں نے اس چٹان کے اوپر قبہ بھی بنا لیا، اس کی پوجا بھی شروع کر دی. مشرکین مکہ کا ایک اور بت العزا، امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ درخت تھا جس پہ عمارت تعمیر کر دی گئی. اس عمارت کو بھی غلاف پہنا دیا گیا. ابو سفیان نے جنگ احد کے اندر فخری انداز میں اسی کا نام لیا تھا اور کہا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے تمہارا کوئی عزا نہیں ہے. تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تھا اس کو جواب دو. کہا اللہ کے حبیب کیا جواب دے؟ کہا فرماؤ اس کو کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. امام نسائی کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد کو اس بت کو توڑنے کے لیے روانہ کیا. انہوں نے درختوں کو کاٹ دیا، وہاں لگے ہوئے درختوں کو کاٹ دیا جیسے سانگلہ ہل کے اندر اہل توحید نے درختوں کو کاٹا. اہل حدیثوں کے امام خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے پہلے یہ عمل کیا تھا مصطفیٰ علیہ السلام کے حکم پر. واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی. آپ نے کہا خالد تم نے کچھ نہیں کیا، دوبارہ جاؤ. وہ دوبارہ گئے، وہاں کے مجاور یا عزا کا نعرہ لگاتے ہوئے پہاڑوں میں چھپ گئے. جب سیدنا خالد مزید قریب ہوئے، ایک عورت وہاں سے نکلی، برہنہ ننگی، مٹھیے بھر بھر کے مٹی اپنے بالوں میں ڈال رہی تھی. زبان حال سے کہہ رہی تھی وہابی آ گئے. زبان حال سے کہہ رہی تھی وہابی آ گئے، اے نہ کوئی شے چھڑنی. وہ دوڑتی بھی باہر نکلی. سیدنا خالد نے ایک ہی تلوار سے وار کیا اور اس کی گردن کو اس کے گندے وجود سے دور کر دیا. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا حقیقت میں یہی عزا. لوگ آواز سنتے تھے اس بت سے، اور یہ آواز اسی عورت کی آواز تھی. امام ابو صالح رحمہ اللہ فرماتے ہیں عزا کے پاس ان لوگوں کا انداز عبادت یہ تھا. مشرکین مکہ کی خبر دے رہا ہوں آپ کو، اس دور کے مشرک کا عبادت کا انداز درختوں کے ساتھ کیا تھا. اس پر وہ دھاگے باندھتے تھے، کپڑے باندھتے تھے. جاؤ اپنے پیروں فقیروں کے درباروں کا نظر دوڑا لو، بابا جی کی قبر پہ برگد کا درخت ہے، کیکر کا درخت ہے، ٹالی کا درخت ہے، اس کے نیچے ٹہنیوں سے کپڑے بندھے ہوئے، دھاگے بندھے ہوئے. سلطان باؤ کی قبر پہ بیری کا درخت ہے، اس پہ دھاگے بھی بنتے ہیں، نیچے چادر بھی بچھتی ہے. چادر بچھانے والے عقیدہ رکھتے ہیں اوپر منہ کر کے بیر ڈگ گیا تو پتر ہوئے گا، پتا گر گیا تو بیٹی ہوگی، ٹہنا ٹوٹ کے گر گیا تو پھر کی ہوئے گا، اور اگر تنکا گر گیا تو کیا تیسری نسل ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ درختوں کے پجاری آج کے نہیں ہیں، اس دور کے اندر بھی یہ کھجور کا درخت تھا، اس کے ساتھ دھاگے اور کپڑے باندھتے تھے. منات مکہ اور مدینہ کے درمیان یہ بت تھا. اوس و خزرج اس کی تعظیم کرتے تھے. فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اس کو توڑنے کے لیے روانہ کیا. اور یاد رکھیے گا اہل توحید کو اللہ جب بھی حکومت دیتا ہے،
یہاں یہ نکتہ یاد رکھنا، کسی دربار کو توڑنا، مٹانا، درخت کو کاٹنا، مٹانا اس کی ذمہ داری ہے جس کو اللہ اتنی طاقت دے کہ وہ اس کو گرانے کے بعد دوبارہ بنانے کی اجازت نہ دے۔ یہ نہ قدی راتی جا کے کاروائی پا چھڈو اور توڑ کے گھر آ جاؤ، سارے مشرک کٹھے ہو جانتے، پھر اپنے ہتھی بنا کے دینا پہ جوے۔ حکمت سے کام لیں۔ ان درباروں کو گرانا، توڑنا، ان پوجے جانے والے درختوں کو کاٹنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ جب بھی اہل توحید کو حکومت دیتا ہے، جیسے اہل توحید کے امام اعظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک سرزمین سے بتوں کو توڑوایا، صحابہ کو بھیجا، درختوں کو کٹوایا، اس کے ماننے والے ہر دور میں یہ عمل کرتے رہے۔ اور ماضی قریب میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے امام محمد بن سعود رحمہ اللہ کے ساتھ مل کر اس پاک سرزمین پر بنے ہوئے قبوں کو توڑا، قبروں پہ بنے ہوئے درباروں کو توڑا، بنے ہوئے کمپلیکس توڑے۔ آج تو آپ کے ملک میں مسلمان عوام کی خون پسینے کی کمائی اور ٹیکسوں سے کروڑوں روپے لگا کر بابا جی کے دربار پہ کمپلیکس بن رہے ہیں، اور یہ درباروں پر بنے ہوئے قبوں کو محمد بن عبد الوہاب نے توڑا، محمد بن سعود نے توڑا رحمہم اللہ۔ امیر عینہ کے ساتھ مل کر جب زید بن خطاب کے قبر پر بنے ہوئے قبے کو توڑنے کے لیے آگے بڑھے تو امیر صاحب نے کہا آپ کی بات تو مانتا ہوں، لیکن یہ بہت بڑی عظیم ہستی ہیں، ان کے قبے کو توڑیں گے تو بہت بڑی مصیبت آ جائے گی، ہم نہیں توڑ سکتے۔ انہوں نے کہا اچھا یوں کرو، تم زندوں کو سنبھال لو، ہم جانے اور یہ قبہ جانے، ہم جانے اور یہ دربار جانے۔ ہاں اس نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ امیر صاحب نے زندوں کو روک لیا، اپنی فوج لگا دی۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ آگے بڑھے اپنے شاگردوں کے ساتھ، اور اللہ کے ولی کی قبر پہ جو غیر شرعی قبہ بنایا گیا تھا اس کو توڑ ڈالا اور اس قبر کو سنت کے مطابق بنا دیا۔ یہ اولیاء کی توہین نہیں ہے۔ کچھ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، کلپ بناتے ہیں، دیکھو جی وہابی خود مان رہے ہیں کہ صحابہ کرام کی قبروں پہ بنے ہوئے قبے ہم نے توڑے۔ ہاں اللہ کی قسم، یہ اولیاء کی، صحابہ کرام کی، سیدنا زید بن خطاب کی توہین نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی عزت ہے، یہ حقیقی عزت ہے کہ ان کی قبر کو ویسے بنا دیا جائے جیسے مصطفیٰ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے آج سانگلہ ہل کے اندر ان زندوں کو اس حضرت نے روک لیا تو مردہ اہل توحید کو نہ روک سکا۔ یہ سنت ہر دور میں حکومت ملنے پر اہل توحید ادا کرتے رہے۔ اور پھر امام عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ کو اللہ نے جب اس زمین پر حکومت عطا فرمائی، انہوں نے پھر مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے تمام قبوں کو گرایا، تمام درباروں کو گرایا، پوجی جانے والی قبروں کو گرا کر ان کو کچی قبریں بنایا جیسے اللہ کے حبیب نے حکم دیا تھا۔ اہل شرک اور اہل بدعت کو ان کا یہ فعل پسند نہیں آیا۔ اس وقت سے آگ لگی ہے اور ہر سال انہدام میں جنت البقیع کا جلوس نکالتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں۔ اشتر علامہ گفتار حسین صادقی قدرت الہی سخی محمود تے دیگر علماء نے کی تھی۔ اس موقع تے اپنے پیغام وچ قائد ملت جعفریہ پاکستان سید حامد علی موصفی نے کہا ہے کہ جنت البقیع تے جنت المولا دے عظمت رفتہ دی بحالی صرف امت مسلمہ دا نہیں بلکہ پوری انسانیت دا مسئلہ ہے۔ اسلام آباد وچ عالمگیر یوم انہدام جنت البقیع دے خلاف کڈے گئے جلوس نال خطاب کردیاں علماء نے کہا ہے کہ 57 اسلامی ملکاں تے خوف و راز چھایا ہویا ہے تے OIC جیا ادارہ مسلماناں تے ہون والے مظالم دے خلاف آواز چکن تو قاصر ہے، جبکہ مغربی قوتاں مسلمانوں نوں زیر کرن لئی نت نویں منصوبے تیار کر رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسلمانوں نوں اپنے اختلافات بھلا کے ایک ہو جانا چاہیے تاکہ شیطانی قوتاں دے عزائم نوں ناکام بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی حکومت صحابہ کرام تے اہل بیت اعظام دے انہدام شدہ مزار خود تعمیر کرے یا سانوں اس دی اجازت دے۔ انسداد دہشت گردی دے قبر کے پجاری تو گالیاں دیتے ہی دیتے ہیں، جنہوں نے توحید کا چولا پہنا ہوا ہے اندر سے اسی پارٹی کے ہیں، اوپر سے توحید کا چولا ہے وہ بھی گالیاں دیتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں محمد بن عبد الوہاب بڑے متشدد تھے، انہوں نے مکہ اور مدینے میں جتنے آثار تھے سارے توڑ دیے،
اور میں کہا کرتا ہوں کہ وہ توحید میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ آثار بھی مٹا دیے، اور ہمارے علاقے کے لوگ شرک میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ قبروں پہ سجدے کرنے لگے. دونوں کمی بیشی کا شکار ہوئے. عبد المحمد بن عبد الوہاب نجدی درعیہ کے تھے، جو تھے وہ کبھی بھی غیر مقلدیت کو مطابق نہیں کیا، ہمیشہ اپنے آپ کو حنبلی قائل کیا، ہمیشہ، لیکن متشدد طبیعت. ان کی دعوت سے ان کا سارا خاندان مفاد کرتا، جو بھی حکمران رہے انہوں نے جتنے مکہ میں آثار تھے، مدینہ میں تھے، سارے توڑ بابر. میں کیا کرتا ہوں، وہ توحید میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ آثار ہی مٹا دیے، اور ہمارے علاقے کے لوگ محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ قبروں پہ سجدے شروع کر دیے. دونوں ہی کمی بیشی کا شکار ہو. تو ان کے علماء نے روزہ قبر مبارک پر جو گنبد ہے اس کے گرانے کا فتویٰ دے دیا. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم مولانا طارق جمیل صاحب آپ نے جھوٹ بولا ہے. محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ اللہ کی توحید کی غیرت رکھنے والے تھے، غیرت ایمانی تھی ان کے اندر. انہوں نے قبروں کو توڑ کے تشدد نہیں کیا، زیادتی کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ وہی عمل کیا جس عمل کی دعوت ان کو محمد کریم کے کلام میں ملی تھی. تم نے جوڑ پیدا کرنے کے لیے بریلویوں کو چیلے لگوانے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو راضی کرنے کے لیے اس طرح کے ڈھکوسلے مارتے ہو. طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سبز گنبد ہے، اس سبز گنبد کو بھی علماء دیوبند نے بچا رکھا ہے، وگرنہ امام عبدالعزیز آل سعود نے تو اس کو بھی گرانے کا حکم دے دیا تھا. یہ کارنامہ علماء دیوبند کا ہے کہ یہ سبز گنبد ابھی تک بچا ہوا ہے. کہتے ہیں علماء نجد میں شدت بہت ہے، محبت اور حدود میں فرق نہیں کر سکے. گستاخی بھی حرام ہے اور حدود سے تجاوز کرنا بھی حرام ہے. یہ جو تمہیں گنبد نظر آتا ہے سبز رنگ کا، یہ کسی جماعت کا کارنامہ ہے. تو علماء نجد میں شدت بہت ہے، محبت اور حدود میں فرق نہیں کر سکتے. گستاخی بھی حرام ہے اور حدود سے تجاوز بھی حرام ہے. تو انہوں نے کہا کہ جتنے نشانات ہیں سارے مٹا دیں. تو جنت البقیع کے سارے نشان مٹا دیے، امہات المومنین کے، صحابہ کے، اہل بیت کے، آل رسول کے سب نشانات تھے، سب مٹا دیے. محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، محمد بن سعود رحمہ اللہ نے، امام عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ نے، انہوں نے کوئی گستاخی نہیں کی، نہ حدود سے تجاوز کی ہے، بلکہ وہ کیا ہے جو مصطفیٰ علیہ السلام کا حکم تھا، سنت پر عمل کیا ہے. اگر گستاخی پوچھتے ہو تو ہم بتاتے ہیں مولانا گستاخی تو آپ نے کی ہے مولڑے شریف کے دربار پہ جا کر، اور وہاں پر جا کر آپ نے توحید کی دعوت نہیں دی، بلکہ مشرکوں کو راضی کرنے کے لیے یا ایھا النبی کا ترجمہ اے غیب کی خبریں سنانے والا کیا ہے، اور اس پہ نعرہ رسالت بھی لگا. حبیب پاک کو اللہ نے قرآن پاک میں 227 مرتبہ پکارا ہے، اور ایک مرتبہ بھی نام لے کر نہیں پکارا. یا احمد نہیں کہا، یا محمد نہیں کہا، کیا کہا؟ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر سنانے والے. توحید کی گستاخی تو حضرت آپ نے کی ہے، مشرکوں کو جا کر توحید کی دعوت دیتے، ہم بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتے اور چلا لگاتے، سہ روزہ تو لگا ہی لیتے، لیکن آپ نے تو وہاں جا کر غوث قطب جو مشرکوں کے بنائے ہوئے الفاظ ہیں آپ نے ان کی تعریف کی ہے. توحید کی گستاخی آپ نے کی ہے، محمد بن عبد الوہاب نے نہیں کی ہے. تمہارے اگلے اور پچھلے
روتے آئے ہیں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے بارے میں. یہ ہمارے ہاتھ میں حسین احمد مدنی صاحب کی کتاب ہے, اس کا صفحہ 42 ہے, اور اس میں حسین احمد مدنی, اب جو موجودہ نسل آ رہی ہے آپ کی, وہ تو عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ کی تعریف کرتی ہے ریال اور چندے لینے کے لیے, اور تمہارے بزرگ کیا کہہ کر گئے وہ سنو. وہاب نجدی ابتدائے 13ویں صدی میں نجد عرب سے ظاہر ہوا. چونکہ یہ خیالات باطلہ, عقائد فاسدہ رکھتا تھا, اس لیے اس نے اہل سنت والجماعت کے قتل و قتال کیا. ان کو بالجبر اپنے خیالات کی تکلیف دیتا رہا, ان کے اموال کو مال غنیمت اور حلال سمجھتا رہا, ان کے قتل کرنے کو باعث ثواب و رحمت شمار کرتا رہا. اہل حرمین کو خصوصاً, اہل حجاز کو عموماً اس نے تکلیف شاقہ پہنچائی. سلف صالحین اور اتباع کی شان میں نہایت گستاخی اور بے ادبی کے الفاظ استعمال کیے. بہت سے لوگوں کو بوجہ اس کی تکلیف شدیدہ کے مدینہ اور مکہ چھوڑنا پڑا. ہزاروں آدمی اس کے اور اس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے. الحاصل وہ ظالم, باغی, خونخوار, فاسق شخص تھا. اسی وجہ سے اہل عرب کو خصوصاً اس کے اور اس کے اتباع کرنے والوں سے دلی بغض تھا اور ہے, اور اس قدر ہے کہ اتنا قوم یہود سے ہے, نہ نصارہ سے ہے, نہ مجوس سے ہے, نہ ہنود سے ہے. ہم کہتے ہیں یہ تمام چیزیں جو تم نے بیان کی ہیں محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ پر جھوٹ ہے. انہوں نے اہل سنت کو قتل نہیں کیا, اہل سنت کے مال نہیں چھینے. یہ الزام ہے, یہ جھوٹ ہے محمد الوہاب رحمہ اللہ پر. وہ متشدد نہیں تھے, وہ فاسق نہیں تھے, وہ باغی نہیں تھے, وہ تجدید کرنے والے تھے. مسلمانوں کے لیے اس کے دین کی تجدید کر کے مجدد تھے, وقت کے امام الدعوہ تھے, شیخ الاسلام تھے. ایمان کو, اسلام کو, توحید کو پھر اس دنیا پر غالب کیا محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے. محمد بن الوہاب کا عقیدہ تھا کہ جملہ اہل عالم, تمام مسلمانان دیار مشرک و کافر ہیں. ان سے قتل و قتال کرنا, ان کے اموال کو ان سے چھین لینا حلال اور جائز بلکہ واجب ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. طارق جمیل صاحب جو باتیں آپ فرما رہے ہیں, چونکہ دبے ہوئے لفظ میں آپ کہہ رہے ہیں, یہ آپ کے حسین احمد مدنی آپ سے پہلے کھل کر امام الدعوہ, توحید کے پاکیزہ عمل کو قائم اور دائم رکھنے والے شیخ محمد بن الوہاب رحمہ اللہ کے بارے میں آپ کے بزرگ اور حضرت فرما کر گئے ہیں. درختوں کی پوجا کرنے والوں, درختوں پہ دھاگے ٹانگنے والوں, بابا واحد علی کی پوجا کرنے والوں, آؤ ایک درخت کی کہانی ہم بھی آپ کو سناتے ہیں. مسند احمد میں ابو داؤد میں ہے. ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حنین کے لیے نکلے. وَنَحْنُ حُدَثَاءُ أَحْدٍ بِكُفْرٍ, ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, قریب زمانہ کفر چھوڑ کر آئے تھے. وَلِلْمُشْرِكِينَ صِدْرَةٌ يَعْكِفُونَ عِنْدَهَا وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ. مشرکین کا ایک بیری کا درخت تھا جس کے سائے کے نیچے وہ بیٹھا کرتے تھے, اس کے اوپر برکت کے لیے اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے. فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول, اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط, ہمارے لیے بھی ذات انواط ایک درخت بنا دے جیسے مشرکین کا درخت ہے, وہ اس کے نیچے برکت لینے کے لیے بیٹھتے ہیں, برکت کے لیے اپنے اسلحے کو ٹانگتے ہیں. صحابہ نے سجدہ کرنے کی بات نہیں کی, طواف کرنے کی بات نہیں کی, یہ کہا جیسے وہ برکت لینے کے لیے اسلحہ لٹکاتے ہیں, ہمارا بھی ایک درخت ہو, ہم بھی اس کے نیچے بیٹھ جائیں. فقال رسول اللہ اللہ اکبر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا. انہا سنن, یہ تو پرانی قوموں کا طریقہ ہے. قلتم والذی نفسی بیدی کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ, تم نے وہی کہا جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا, اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, ہمارے لیے ایک الہ بنا دو, ہمارے لیے ایک معبود بنا دو جیسے ان کے لیے الہ ہے. قال انکم قوم تجہلون, انہوں نے کہا تم جاہل قوم ہو. لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, تم اپنے سے پہلے گزر جانے والی قوموں کی سنتوں پہ چلو گے. اور پیارے حبیب علیہ السلام کی یہ حدیث بھی پوری ہو گئی. آج کلمہ پڑھنے والی یہ قوم درختوں کی پوجا کرنے میں وہی کام کر رہی ہے جو سابقہ امتیں کر کے گئی. امام ابو بکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اللہ تم پہ رحم فرمائے, جب تم دیکھو کسی جگہ پہ بیری کا درخت ہو یا کوئی درخت جس کے لیے لوگ سفر کر رہے ہیں, اس کی تعظیم کر رہے ہیں, وہاں آ کر دھاگے لٹکاتے ہیں, اس سے صحت و شفا کی امیدیں رکھتے ہیں, اس پہ کیلے گاڑتے ہیں, اس پہ کپڑے باندھتے ہیں,
تو یاد کر لو وہ آج کے دور کا ذات انوات ہے، اسے کاٹ ڈالو۔ جب حکومت ملے اہل توحید کو، غیر اللہ کی عبادت کی ہر نشانی کو مٹا دیا جائے۔ حافظ ابو محمد عبد الرحمن بن اسماعیل الشافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شرک کی ایک صورت جو آج کے دور میں فتنہ بن کر پھیل چکی ہے، جسے شیطان لعین نے عوام کے لیے بڑا مزین بنا کر پیش کیا، وہ ہے کہ شیطانی القاء سے کچھ درختوں کو، کچھ پتھروں کو، کچھ بوہڑ کے درختوں کو ایک شیطان کا چیلا اٹھتا ہے، وہ کہتا راتی میں نو خواب آیا سی، بابا جی نے کہا سی بھی ایتھے میں چیلا کٹیا سی، ایتھے بہ جا۔ وہ کہتا ہے مجھے خواب آیا تھا یہاں بیٹھ جا، وہ کہتا ہے مجھے خواب آیا تھا یہاں بیٹھ جا۔ ہر کوئی اپنے اپنے خواب کے بہانے پر درختوں کو پوج رہا ہے، قبروں کو پوج رہا ہے، بابا جی کے حجروں کو پوج رہا ہے، جس کی بنیاد خواب ہے۔ خواب میں بابا جی آئے تھے، اور خواب خوب کا کوئی چکر نہیں، پیٹ کا دھندا چلانے کے لیے ساری بیماری ہے۔ آپ کو نہیں یقین، میں یقین کروا دیتا ہوں۔ یہ 2 مہینے پہلے پاکستان کا ایک ٹیلی ویژن ہے سما ٹی وی، سما ٹی وی نے ایک پیر صاحب کا انٹرویو کیا۔ اس پیر صاحب نے آ کر کہا، اس کے ماتھے پہ اللہ لکھا ہوا، کہا اللہ کے نبی رات خواب میں آئے تھے، میری ملاقات ہوئی، میرے ماتھے پہ اللہ لکھا گیا۔ اگلی رات موسیٰ علیہ السلام مجھے خواب میں ملے، میری کمر پہ پورا کلمہ لکھا گیا۔ یہ قرآن اللہ کے نبی نے دیا، یہ مصلی شریف بھی اللہ کے نبی نے دیا، اور اس پر پوری آیت لکھی ہوئی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور یہ دودھ کا پیالہ دیا، 6 دن گزر گئے، دودھ خراب نہیں ہو رہا، مجھے بشارتیں مل رہی ہیں، معجزات مجھے مل رہے ہیں، اور نبی کہہ رہے ہیں جو معجزہ تجھے دیا جا رہا ہے آگے کیوں نہیں بتاتا؟ تو میں نبی کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے ٹی وی پہ انٹرویو دینے آیا ہوں۔ جب پہلا پروگرام شوٹ کیا تو نیئر بھائی نے، تو اس کے بعد میرے ماتھے پہ بھی اللہ کا نام آ گیا۔ فضیلت حضرت، یہ میں ویٹ کر رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا رک کے بتاتی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آصف بھائی کا جو، اصل بس ذرا سامنے دیکھ لیجیے گا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ماتھے پر اللہ کتنا واضح نقش ہے۔ کوئی دن خاموش اس دن تو آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا یہ ہوا کیا ہے؟ میں تو بہت زیادہ پریشان تھا کہ میرے ساتھ کیا، اور اسی وجہ سے میں نے علماء سے رابطے کیے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہونا شروع ہو گئی کہ آپ خاموش نہ رہیں، آپ اسے عام کریں، یہ ہمارا حکم ہے۔ تو پھر ہم نے اسے یوں عام کرنا شروع کیا۔ ایک چینل پہ بات چلی، 2 اخباروں میں چلی، اس میں میرے جسم بھی اسم اللہ تھا، صرف اللہ لکھا تھا۔ تو ہزاروں لوگوں نے آگے دیکھا تو پورا کلمہ میرے جسم پہ آ گیا، مختلف جگہوں پر آیا، وہ چلا گیا، لیکن یہاں جو پورا کلمہ آیا وہ ابھی بھی ہے۔ اس کے بعد معجزات ہوتے گئے، اے قرآن پاک کا تحفہ مجھے ملا، یہ آپ کو غیبی طور پہ ملا؟ یہ غیبی طور پر۔ اس کے بعد ایک دودھ کا پیالہ جو ہم اس کے بعد کافی دوبارہ بشارت ہوئی کہ آپ اسے عام کریں، آپ جو مطلب خاموش دودھ کا پیالہ بھی آپ کو غیبی طور پہ ملا؟ جی، یہ اس طرح ملا کچھ کہ میں ایک دن تہجد کی نماز پڑھ کے ایسے پریشان ہو کے بیٹھا ہوا تھا کہ یہ دودھ کا، کہ اتنے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اور اللہ کے حکم کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن ان کو بڑھانے کے لیے تیار ہی نہیں آگے۔ تو سجدے میں جا کے رونے لگا۔ ہاں، اور اب تک آپ کی پیٹھ پر واضح نقش ہو چکا تھا۔ اچھا، اور قرآن پاک آپ کو غیبی طور پر ہوا میں اس طرح نظر آنے لگا؟ یہ آپ کے پاس ہاتھ میں نظر نہیں، میں نے اس کو خود اٹھایا، خود آپ نے ہوا میں سے اٹھایا؟ جی، میں نے خود اٹھایا، بغیر سارے کے تھا یہ۔ اور یہ دودھ جب میں سجدے میں جا کے رونے لگا تو جیسے اٹھا میرے آگے یہ دودھ، اور یہ پھول اسی طرح تازہ تازہ ابھی بھی، یہ دودھ اسی طرح ہے، اس کا ذائقہ بھی اسی طرح ہے ابھی بھی۔ یہ دودھ اور یہ گلاب کے جو پھول ہے یہ بالکل ایز اٹ از آپ کو ملا؟ تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا، 1 ہفتہ ہو گیا، لیکن یہ پھول بھی اسی طرح تازہ ہے۔ یہ کب ملا آپ کو؟ یہ 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے، آپ جس سے میرا حوصلہ شوٹ کرنے سے بھی پہلے 2-3 دن پہلے، جس سے میرا اور حوصلہ بڑھ گیا۔ اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ پاکستان میں بے روزگاری زیادہ ہے، دیہڑی کرے گا انہیں پیسے نہیں لبنے، اس کھاتے جو پیسے چنگے لب دینے ہیں۔ اور ظالم تو نے اپنے ماتھے پہ اللہ لکھوایا ہے، کیا تو باتھ روم میں نہیں جاتا؟ تیری کمر پہ کلمہ لکھا ہے، کیا تو جنبی نہیں ہوتا؟ اس کی بیوی بھی ساتھ آئی ہوئی، بیوی کہتی میں روٹی پکانی ہے، روٹی کے اوپر اللہ لکھا جاتا ہے۔ اور جب سے میرے جسم پہ اللہ کا نام آیا ہے، اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں کوئی ایسی برکت ڈال دی ہے کہ جب بھی یہ روٹیاں پکاتی ہیں، اس پہ جب کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے، روٹیاں ویسے ہی پکاتی ہیں تو ان پہ اسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، مختلف قسم کی آیتیں نمایاں اور قدرتی طور پر آ رہی ہیں، اور ہمیں مزید ہدایت یہ ہو رہی ہے کہ اسے آپ عام کرتے جائیں۔
ارے روٹی پکانے سے پہلے یہ 3 انگلیاں زور سے اس روٹی کے اوپر چھاپ دو، یہ یوں انگوٹھا چھاپ دو، جب وہ الٹی ہوگی تو اللہ نہیں بن جائے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور وہی ہوا آج سے 15-20 دن پہلے، وہ خبیث پکڑا گیا، وہ مردود پکڑا گیا، پولیس کے 4 لیٹر اس کو لگے اور اس نے فوراً بتا دیا میں نے فلانے سے کھدوائی کروائی تھی۔ بندی اکاؤنٹ میں گزارا کی ہے وہ زیادہ سردار اس کو بلایا جس نے اپنا نام آصف محمود ود رفیق سے اپنے جنرل خانہ جنرل بتایا، جس سے بڑی بات کی گئی، جس نے کچھ عجیب و غریب باتیں بتائی اور اپنے جسم پہ پشپ کلمہ اور چھاتی پہ اور پیشانی پہ اللہ کا نام ظاہر ہونا بتایا، جس کا میڈیکل کروایا گیا۔ میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کے مطابق یہ خود کرتا ہے اور قدرتی نہیں، جس سے معلومات کی گئی، جس نے بتایا، خود بھی بتایا کہ اس نے یہ ایک دوست کے ذریعے یہ پایا ہے جس کا نام ریس بتایا ہے، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ سر اس کے پولیس نے اس پہ جو ایف آئی آر جو پرچے ہوئے ہیں وہ کون کون سے کیے ہیں اس کے بعد؟ دفعات 295A TPC 419-420۔ میں نے مشین کرایا۔ کیوں کرایا؟ بلایا تھا اس بار۔ کیوں کروایا؟ اچھا تو چل بس چاہیے یہ دجال ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ کذاب ہیں، یہ مصطفیٰ کی توہین کرنے والے، یہ قرآن کی گستاخی کرنے والے، یہ اسلام کی گستاخی کرنے والے۔ ان کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ پیٹ کا دھندا اور خواب کا ٹیکا۔ خواب آیا تھا۔ امام عبد الرحمن بن اسماعیل الشافعی فرماتے ہیں ان شیطان کا کوئی نہ کوئی چیلا کھڑے ہو کر کہتا ہے مجھے خواب آیا، فلاں جگہ پہ بابا کا ڈیرا ہے، فلاں جگہ پہ پیر صاحب ہیں، اور لوگ اللہ کے فرائض کو، نبی کی سنت اور احکامات کو بھول کر ان جگہوں کی تعظیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس قسم کے تمام مقامات انوات کا درجہ رکھتے ہیں۔ اللہ ان مقامات کو کاٹنے، توڑنے، بلکہ جڑ سے اکھاڑ پھیرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ ابو اسحاق رحمہ اللہ کے بارے میں امام ابو بکر فرماتے ہیں مجھے ان کا ایک فعل بڑا پسند آیا، اور فعل کیا تھا؟ یہ امام ابو اسحاق بہت بڑے زاہد، عالم، بزرگ، 4 صدی ہجری کے علماء میں ان کا شمار۔ ان کے گھر کے پاس ایک چشمہ تھا، لوگ وہاں پر آتے تھے، منتیں پوری کرواتے تھے، جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ بھی آتا تھا، جس کی شادی نہیں ہوتی وہ بھی آتا تھا، اور اپنی رکاوٹیں دور کروایا کرتے تھے۔ شیخ ابو اسحاق کے دوست ابو عبداللہ محمد بن ابی العباس کہتے ہیں ایک دن صبح کے وقت اس چشمے کی طرف سے آذان کی آواز آئی، میں گیا تو میں نے دیکھا کہ رات کو امام ابو اسحاق نے اس پورے چشمے کو توڑ کر، اس بلڈنگ کو توڑ کر اس کو زمین سے ملا دیا، اور اذان دینے کے بعد وہاں کھڑے ہو کر دعا کی، اللہ ایک کام تو میں نے کر دیا ہے کہ یہ چشمہ توڑ دیا ہے، اب ایک دعا تو میری قبول کر لے، آج کے بعد کوئی مرید اس چشمے کی طرف منہ نہ کرے،
کہ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، پھر دوبارہ اس چشمے کی طرف کوئی نہ آیا اور یہ فتنہ ختم ہو گیا۔ ابو محمد ابن ابی زید کہتے ہیں ابو اسحاق جس راہ پر چلے وہ خالی پڑا ہے اور اس راہ پر چلنے والا کوئی نہیں۔ لوگوں، ان دلائل کی بنیاد پر قرآن حکیم کی آیات، مصطفیٰ علیہ السلام کے فرامین، اس کی بنیاد پر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ موت کے بعد انسان دنیا کے اندر کوئی تصرف نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ مر کر اگلے جہاں چلا گیا، اس جہاں سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، نہ وہ کسی کی مشکل کشائی کر سکتا ہے، نہ وہ حاجت روائی کر سکتا ہے۔ مشکل کشا، حاجت روا، غوث آدم، بگڑی بنانے والا، بری کرنے والا وہ کون ہے؟ آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی۔ وہ رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، آفتاب و مہتاب کو اسی نے کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک اپنے میعاد معین پر چل رہا ہے۔ ذالکم اللہ، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی تمہارا اللہ ہے، یہی غوث آدم ہے، یہی بری کرنے والا ہے، یہی بگڑیاں بنانے والا ہے، یہی کشتیاں پار لگانے والا ہے، یہی اولاد دینے والا ہے۔ لہ الملک، پوری کائنات کی حکومت، پوری کائنات کی سلطنت، پوری کائنات کی بادشاہت اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو عرش والے ہیں۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کے نام کی صدائیں تم بلند کرتے ہو، جس کو تم آوازیں لگا رہے ہو، جس کے بارے میں تم عقیدہ رکھ رہے ہو، یہ بابا ہماری لاج رکھے گا۔ قرآن کہتا ہے ما یملکون، کھجور کی گٹھلی پہ باریک چھلکا اور دھاگا ہے، اس دھاگے کے مالک بھی دنیا کے کوئی پیر و فقیر نہیں ہو سکتے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو یہ تمہاری پکار سن ہی نہیں سکتے۔ تم نے پکارا، لائن لگا کر بابا واحد علی سرکار کے دربار کے باہر کھڑے ہوئے، ہاتھ اٹھائے، آوازیں لگائی، پکارے بلند کی کہ بابا ہماری لاج رکھنا، اہل حدیثوں کو شکست دینا، اپنے درخت کو ہلانے نہ دینا۔ تم نے دیکھ لیا یہ بابے تمہاری پکار نہ سن سکے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، بفرض محال مان بھی لیا جائے کہ یہ سن لیتے ہیں، یہ سن لے تو کچھ کر سکتے، یہ سن لے تو کچھ کر نہیں سکتے، اور قیامت کے دن یہ انکار کر دیں گے تمہاری اس عبادت کا۔ قرآن پاک کی کھلی ہوئی آیات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلے ہوئے فرامین کے باوجود مولویوں کے عقیدے کیا ہیں، مولویوں نے لوگوں کو کیا پٹیاں پڑھا رکھی ہیں، آئیے سنیے۔ اشرف علی تھانوی صاحب، ان کی کتابیں یہ میرے پاس موجود ہیں، جو بھائی دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے۔ وہ اپنی کتاب اشرف السوانح جلد 1 میں اپنے پردادا کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ پردادا کہیں بارات پہ گئے، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، ڈاکو زیادہ تھے، لڑائی ہوئی، مارکا ہوا، بالآخر بارات والے قتل ہو گئے، پردادا بھی قتل ہو گئے، وہیں پہ ان کا دربار بھی بنا۔ ادھر تو یہ ہوا، رات کو اشرف علی تھانوی صاحب کے پردادا مثل زندہ گھر میں پہنچ گئے۔ گھر پہنچے اور اپنی بیگم سے کہا کسی کو نہ بتانا، مٹھائی کا ڈبہ لایا ہوں، اگر کسی کو نہیں بتائے گی تو ہر رات کو آیا کریں گے، مٹھائی دیا کریں گے۔ اس نے کہا اچھا نہیں بتاتی، وعدہ ہو گیا۔ صبح خیال ہوا کہ بچے مٹھائی کھائیں گے تو لوگ باتیں کریں گے، بندہ گھر میں ہے نہیں، مٹھائیاں کہاں سے آ رہی ہیں، تو بتا دیا بھی رات اشرف علی تھانوی کا پردادا آیا تھا۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں اس کے بعد ہمارا پردادا دوبارہ نہیں آیا۔ تبلیغی جماعت کے شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب لکھتے ہیں ایک صاحب کشف حضرت حافظ صاحب کے مزار پر فاتحہ پڑھنے گئے، لگی یہ کون بندہ دفن جو ہے؟ کہا کیوں؟ کہا میں فاتحہ پڑھ رہا تھا، یہ نیچے سے مجھے کہا تھا چل کسی مردے پہ جا کے فاتحہ پڑھ، زندے پہ فاتحہ پڑھنے آ گیا ہے۔ جب اس کا استنجا کروایا تھا اس نے آپ کیا تھا یا کسی اور نے کروایا تھا؟ اب تو فاتحہ پڑھنے والے کو روک رہا ہے، وضو کرتے ہوئے خود کیا تھا یا کسی کا محتاج تھا؟ فضائل حج میں مولوی ذکریہ صاحب کہتے ہیں ابو سعید فرماتے ہیں مکے میں تھا، ایک نوجوان لڑکے کی لاش پڑی تھی، بڑی خوبصورت تھی، میں غور سے دیکھنے لگا تو وہ مسکرا کر کہنے لگا اللہ کا جو عاشق ہوتا ہے مرا نہیں کرتا، صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتا ہے۔ فضائل میں شیخ ابو یعقوب سنوسی کہتے ہیں میرے پاس مرید آیا، کہا کل ظہر کے وقت مر جاؤں گا، آیا طواف کیا مر گیا، میں نے اس کو غسل دیا، کفن دیا، استنجا کروایا، غسل کروایا، سب کچھ کروا کے جب قبر میں رکھا اس نے آنکھیں کھول دی، استنجے کے وقت آنکھیں نہیں کھولی، غسل کے وقت آنکھیں نہیں کھولی، کپڑے
بھی آنکھیں نہیں کھولی, قبر میں جا کے آنکھیں کھولی. پہلے سب کچھ کرواتا رہا, اب قبر میں جا کے آنکھیں کھول دی. جو ہی آنکھیں کھولی میں نے کہا سردار مرنے کے بعد بھی زندگی ہے. کہا میں زندہ ہوں, اللہ کا ہر عاشق زندہ رکھتا ہے. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. مالک فرماتا ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. بے شک آپ مردوں کو نہ سنا سکتے, نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے جب وہ پیٹ پھیر کر روگرداں جا رہے ہوں. وما يستوي الاحياء ولا الاموات وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. زندہ مردے برابر نہیں ہو سکتے, اللہ جس کو چاہتا سنا دیتا ہے. آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں. اللہ ہمیں حق کہنے, سننے, سنانے, آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے علماء احناف میں سے ایک قول آپ کے سامنے یہ دو پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں. زین العابدین بن ابراہیم الحنفی فرماتے ہیں, ہمارے علماء فرماتے ہیں جو یہ کہے کہ مشائخ کی روحیں حاضر ہوتی ہیں تو یہ کفر. ابن عابدین فرماتے ہیں اگر کوئی یہ خیال کرے کہ مردہ کائنات میں تصرف کرتا ہے اللہ کے علاوہ تو اس کا یہ عقیدہ کفر ہے. یہ قول محمد الوہاب کا نہیں ہے, یہ قول علماء احناف میں سے ہے. وہ کہتے ہیں یہ کفر کا عقیدہ ہے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ مرنے کے بعد بھی اولیاء کچھ کر سکتے ہیں, جو مر جاتا ہے وہ اگلے جہاں میں چلا جاتا ہے, اس جہاں سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, زندہ رکھے, ایمان پہ رکھے, موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.